बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हाईलाइट के साथ मैं हूं ताहा और आज के इस प्रोग्राम में आप लोगों को खुशामदीद कहना चाहूँगा। आज के इस प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है अफजाल अहमद गोंदल साहब ने। विकी वाइस चेयरमैन का इलेक्शन लड़ा। इन्होंने यूनियन कौंसिल नंबर 27 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फ्रांस से की नुमाइंदगी कर रहे हैं। अफजाल साहब, क्या हाल चाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम सलाम। सेहत मिजाज कैसे हैं आपके? और बिल्कुल इनके साथ नशीद फरमा हैं सदाकत रसूल भुल्लू साहब, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और कनाडा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े सरगर्म और जुनूनी कारकुन हैं। सदाकत भुल्लू साहब, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। नाज़रीन ग्रामी, आज हम एक अहम तरीन टॉपिक पर दोनों अहबाब से बातचीत करने वाले हैं सोशल मीडिया के हवाले से, क्योंकि दोनों अहबाब का ताल्लुक एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है और इसके अलावा ये दोनों अहबाब जो हैं वो सोशल मीडिया पर बड़े सरगर्म नज़र आते हैं, एक्टिव नज़र आते हैं। तो सोशल मीडिया के हवाले से भी हम बात करेंगे और दोनों का ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी है, हुकूमती कारकर्दगी के हवाले से भी बात करेंगे। और आप लोगों से हम उम्मीद करते हैं कि नीचे कमेंट बॉक्स में जो है अब वो आप हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह करेंगे। सबसे पहले जो है मैं अफजाल अहमद गोंदल साहब की तरफ जाना चाहूँगा। अफजाल अहमद गोंदल साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है और जमात के बारे में ये मशहूर भी है कि ये जो है वो सोशल मीडिया की जो है वो जमात है। और वाकई में इस बात में कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सोशल मीडिया पर बड़ा काम किया और नौजवानों ने बड़ा सपोर्ट किया इनको। तो सोशल मीडिया के हवाले से मुझे बताइएगा कि नौजवान जो इस वक्त यूज़ कर रहे हैं सोशल मीडिया का, उस हवाले से थोड़ा सा मुझे बताइएगा। जी, थैंक यू वेरी मच तो साहब, आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सोशल मीडिया के जो काम करने वाला नौजवान है उसको ही सबसे पहले अपना इंतखाब समझा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये जो एक यंग जनरेशन है उसके अंदर एक अवेयरनेस पैदा करने की कोशिश की, उसको ऐसी चीज़ों से आगाही दी कि जो हमारे पहले सियासतदान आम आवाम से, आम पब्लिक से छुपाते थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसमें यंग जनरेशन को मोटिवेट किया, उसको आगे लेके आई। आज अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया पे बैठा हुआ हर नौजवान जो इतना एक्टिव है उसके पीछे कहीं ना कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हाथ ज़रूर है। रही बात जो आज का नौजवान सोशल मीडिया यूज़ कर रहा है, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इस वक्त प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी हैवी ऊपर चला गया है, उस पर भी हैवी हो चुका है। कहीं ना कहीं हमें ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि हम जब सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो ये ज़रूर देखिएगा कि जो चीज़ हम सोशल मीडिया पे वायरल करने की कोशिश कर रहे हैं ये सिर्फ हमारी ज़ात तक महदूद नहीं रहती, ये आगे इससे लोग इसको देखते हैं, लोग इससे अंदाज़ा लगाते हैं कि हम आगे क्या करेंगे। यंग जनरेशन जो है वो हम जो बड़े जो एजेड हैं उनसे सीखते हैं। तो हमें सोशल मीडिया पे कोई भी चीज़ वायरल करने से पहले उसके सारे पहलू पे गौर करना चाहिए, देखना चाहिए कि हम जो कुछ लिख रहे हैं वो सच है या सुनी सुनाई बात को हम आगे फैला रहे हैं। सुनी सुनाई बात को फैलाना झूठ के बराबर होता है। ये हमारे नबी का भी फरमान है कि सुनी सुनाई बात को आगे मत फैलाएं जब तक आप उसकी तहकीक ना कर लें। तो मेरी जमात और मैं समझता हूँ कि नौजवान नस्ल ने इसको जिस तरीके से लिया ये एक पॉजिटिव रोल है और सोशल मीडिया के लोगों को आगे आना चाहिए और पॉजिटिव किरदार अदा करना चाहिए। पाक एजुकेशन हाउस, कुशादा बिल्डिंग, हवादार कमरे, बिजली ना होने की सूरत में जनरेटर की सहूलत, ई एजुकेशन सिस्टम, प्ले ग्रुप तनाहम, दाखिला जारी है। रब्ता नंबर 0313763472, मुंशी मोहल्ला चौक, मंडी भावलदीन के अंदर। बिल्कुल नाज़रीन ग्रामी, इंतहाई अहम बात की है अफजाल गोंदल साहब ने कि सोशल मीडिया पर अमूमन जो है वो हम बग़ैर तस्दीक किए ख़बरें अपलोड कर देते हैं, सुनी सुनाई बात अपलोड कर देते हैं और इस बात को हम भूल जाते हैं कि चीज़ वायरल भी हो सकती है और इसके बुरे असरात भी पड़ सकते हैं। अच्छा, इसी बात को जो है वो मैं सदाकत रसूल भुल्लू साहब की जानिब लेके जाना चाहूँगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी हैं, कनाडा से जो है वो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी हैं।
صداقت رسول بھلو صاحب، میرے 2 سوال ہیں. ایک تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ سوشل میڈیا کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے بیرون ملک میں. دوسرا افضال صاحب کا سوال ہی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو بیرون ملک اوورسیز پاکستانی ہوتے ہیں وہ تو اپنے گھر فون کرتے ہیں، امی کو فون کیا، خالہ کو فون کیا، ماموں کو یا چاچو کو فون کیا، وہ بتاتے ہیں جی ہمارے شہر کے یہ حالات ہیں. میرے پاس خود اس طرح کی کئی مثالیں موجود ہیں کہ گھر فون کیا، انہوں نے کہا جی اتنے پیسے بھیجے تھے لیکن مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، تو مرغی کا گوشت مہنگا ہو گیا ہے، سنی سنائی بات، تو اس وجہ سے جو ہے نا پیسے زیادہ لگ گئے ہیں چھوٹی کی شادی پہ. اب جو بیرون ملک مقیم اوورسیز پاکستانی بیٹھا ہے اس نے اپنی باجی کی بات پہ یا ماموں کی بات پہ خبر لگا دینی ہے جی فلاں شہر میں جو ہے وہ مہنگائی کا طوفان آ گیا ہے، تو مرغی جو ہے وہ بانڈری کراس کر گئی ہے. تو اس حوالے سے مجھے بتائیے گا کہ اوورسیز پاکستانی آپ لوگ کس طرح خبریں کلیکٹ کرتے ہیں، کس طرح سوشل میڈیا پہ آپ ماشاء اللہ بڑے ایکٹیو ہیں، تو کس طرح آپ جو ہے وہ اپنی میسیجز پہنچاتے ہیں، سورسز کیا ہیں اور مسائل کن کا سامنا ہے؟ پہلے تو میں تقریباً 2008-9 سے شروع کر رہا ہوں. اس وقت بہت کم لوگ تھے جب سوشل میڈیا پہ آتے تھے، تو اس وقت ذرا مشکل ہوتا تھا، اتنا ٹرینڈ نہیں تھا، صحافی بھی نہیں تھے یا اس طرح کی وہ ٹویٹر وغیرہ بھی نہیں تھا، تو میسیج نہیں ملتے تھے. اب جب ہم خبر اٹھاتے ہیں تو پوری تصدیق کرتے ہیں کہ یہ واقعی سچی خبر ہے یا ویسے ہی کسی نے چھوڑ دی ہے. تو کئی دفعہ ایسا دیکھا ہے کہ کسی نے خبر، کبھی واٹس ایپ پہ خبر آئی تھی جو 8RD کی، وہ کافی پرانی خبر ہے مگر آج اس بندے کے ہاتھ لگے تو آج ہی لگا دے، بندے پریشان ہو گئے بدل سے کیا مل گیا. تو اس کی چھان بین تو کرنی پڑتی ہے. تو کچھ جو آپ باتیں کر رہے تھے وہ گھر سے باتیں بتاتے ہیں. میں نے جتنی بار فون کیا ہے تو فیس بک پڑھنا جی مہنگائی ہو گئی ہے، پیسے اپنے ابو کو بھیجتا ہوں، ان سے پوچھنا کہتے ہیں نہیں اتنا تو نہیں ہے، نارمل ہے، تھوڑا بہت جو روٹین کے مطابق چل رہا ہے. دوسرا جو ہم پیسے بھیجتے ہیں ہر سال یا مہینے، اس میں سال بعد اگر 5000 کا اضافہ ہوتا ہے میرے خیال سے پھر مہنگائی تو نہیں ہوئی. اچھا. اکثر یہ دیکھا نا، میں اگر فرض کریں آپ فکر بتا دوں 1 لاکھ بھیج رہا ہوں، اگلے سال آتے ہیں وہ ہو سکتا ہے میرا ایک بچہ اسکول زیادہ جانے لگ گیا تو 5000 10,000 بڑھ جائے. یہ بھی تو چیزیں ہمیں دیکھنی ہے نا. ٹھیک ہے. چلو یہ نہیں دیکھ رہے یہ 10,000 بڑھ کیوں، بچے بڑے ہو رہے ہیں. اچھا میرا سوال یہ تھا کہ آپ جو خبر ہے سوشل میڈیا پہ پوسٹ کرنے کے لیے کلیکٹ کیسے کرتے ہیں؟ ہم لوگ تو یہاں پہ شہر میں موجود ہیں، کوئی خبر ہوئی ہے ہم نے تو کسی وہاں پہ موجود مقامی بندے کو کال کر لینی ہے یا خود چلا جانا ہے وہاں پہ، خود جا کے خبر کی تصدیق کر لینی. آپ کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہوگا بیرون ملک رہ کے. میرے لیے اس لیے مشکل ہے کہ کینیڈا اور پاکستان کے ٹائم میں 10 گھنٹے کا فرق ایسے ہی ہے. جب ادھر صبح ہوتی ہے تو ادھر مڈ نائٹ ہوتی ہے، اس طرح کا ٹائم ہے. وہ پھر کچھ سوشل میڈیا پہ دوست تھے، صحافی بھی تھے، ان کی بھی اتھینٹک خبر آ گئی، ان سے تصدیق کر لیا، کسی کو کال کر بھی پتہ کر لیا. زیادہ تر کاپی پیسٹ ہی ہوتا ہے، اٹھا کے آگے بندہ دیکھتا تھا کہ یہ اتھینٹک ہے، اس کی خبریں ہوتی کیسی ہیں. تو وہ کرتے ایک دفعہ بڑا دلچسپ واقعہ ہوا. میں نے فیس بک پہ خبر پڑھی مہدی حسن صاحب فوت ہو گیا. اچھا. میں نے اٹھائی وہ 2 بجے مہدی حسن صاحب چھوٹے ہوتے سنتے تھے، خبر لگا دی. 20 منٹ بعد ٹی وی پہ پڑا جی وہ علیل تھے. پھر تو تھوڑی شرمندگی بھی ہوئی اور میرے دوست جو تھے انہوں نے مجھے وہ آگے لگا لیا تم کیسے خبریں جھوٹی خبریں دیتے ہو. اچھا. Afzal Paint Store, Phalia Road, Madi Bahauddin. The name of trust, who deals in every kind of paint and tiles. Afzal Paint Store, Phalia Road, Madi Bahauddin. افضال احمد گوندل صاحب مجھے بتائیے گا، آپ نے ماشاءاللہ اپنی عمر کا ایک حصہ باہر گزارا ہے، تو جو باہر کے لوگ سوشل میڈیا کا استعمال کیسے کرتے ہیں اور کمپیریٹیولی ہمارے جو شہر کے لوگ ہیں وہ سوشل میڈیا کا استعمال کیسے کر رہے ہیں؟ جو باہر کے لوگ ہیں سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں، جو میں نے دیکھا ہے جو باہر، میں بات کروں گا جو منڈی بہاؤالدین کے لوگ اوورسیز میں رہ رہے ہیں، زیادہ تر اس میں سوشل میڈیا کا استعمال کرنے والے ایسے لوگ ہیں جو صرف اور صرف سنی سنائی باتوں کو آگے، مطلب اس کوئی بھی چیز ہوتی ہے، کوئی بھی بات ہوتی ہے اس کی حقائق کو نہیں دیکھتے کہ اس میں حقیقت کتنی ہے. اور کوئی بھی بندہ جس کی کوئی اس طرح کی مسائل ہوتے ہیں وہ اپنی پوری بات سچ بتاتے ہی نہیں ہیں. ہر بندہ آدھی بات کرے گا، آگے وہ جو اس میں حقیقت ہے وہ چھپا دے گا، اپنے فائدے تک کی بات کر کے آگے باقی بات چھپا دے گا. ہم جو باہر بیٹھے لوگ ہیں، جو مطلب میرا کوئی دوست ہے، اس کا کوئی مقدمہ ہے تو اس نے، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اس کا کوئی مقدمہ ہے تو اس نے کس طرح مجھے ڈیل کرنا ہے کہ جی میرا یہ کیس ہے، اس میں میری ہیلپ کرے، اس میں یہ ہے وہ ہے، لیکن اس میں ہوتا یہ ہے کہ وہ اس نے سچ نہیں بتایا ہوتا. جب آگے بات کسی سے کی جاتی ہے، کسی آفیسر سے پوچھا جاتا ہے تو آگے بات پتہ چلتی ہے کہ یہ بات بالکل مختلف ہے، اس نے اپنی جو غلطی ہے، یہ کوتاہی ہے، وہ نہیں بتائی. زیادہ تر جو لوگ سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے مطلب اسیس نہیں ہے، وہ
اس طرح کے مقدمات میں آگے نہیں پوچھ سکتے. وہ صرف اسی بندے کی سنی سنائی بات کو آگے پھیلا دیتے ہیں, لکھ دیتے ہیں. میرے خیال میں یہ کوئی مناسب نہیں ہے. جہاں تک رہا منڈی بہاولدین کے شہر کے اندر جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں, سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں اس وقت ایک بے لگام گھوڑے کی طرح ہے. مطلب ایک نظم و ضبط نہیں ہے, جس کے ہتھے جو چڑھا اس نے لگا دیا. کچھ دن پہلے ایسے ہی ایک کوئی پروگرام تھا, تو اس کی میں نے بھی اس کو اپنی وال پہ لگا دیا. اچھا, اس پہ مختلف رائے آنی شروع ہو گئی. ڈی پی او صاحب کا ایک آڈیو لیک تھا, میں نے اپنی وال پہ جب لگایا تو کافی سارے دوستوں نے اس میں کمنٹ کرنے شروع کر دیے. اچھا, میں نے اس میں سے کچھ دوستوں کو پرسنل کال کی, یار آپ نے جو کمنٹ کیے ہیں کیا یہ حقائق پہ مبنی ہے؟ میں حلف اٹھا کے کہہ سکتا ہوں کہ ان دوستوں کی رائے تھی یہ تھی کہ سر ہم نے تو سنائی, مطلب دوسرے لوگ ایسے کر رہے ہیں, ہم نے بھی یہ مناسب سمجھا کہ چلو باقی لوگ جو کر رہے ہیں کہ یہ غلط بات کر رہے ہیں تو ہم بھی کہہ دیتے ہیں غلط بات ہے. مطلب میں نے پھر ان کو اچھی خاصی سرزنش کی, سمجھایا کہ یار اس طرح نہیں ہوتا, اور ایک دو دوستوں نے اپنے کریکشن بھی کی اور کہا کہ سر میں معافی چاہتا ہوں, ہمیں نہیں علم تھا, ہم تو بس ایسے ہی. مطلب لوگ ایک ٹرینڈ چل چکا ہے کہ جس بات کو دوسرے لوگ فالو کر رہے ہیں بس وہی اسی پہ لگے رہو. کہیں اگر کوئی اس کے اگینسٹ بات کی تو جواب دینا پڑے گا, لوگ پوچھنا شروع کر دیں گے, یہ مشکل کام ہے. تو اسی طریقے سے منڈی بہاولدین میں سوشل میڈیا کا ایک نظم و ضبط ہونا چاہیے. سوشل میڈیا کو اس کا ایک دائرہ کار بننا چاہیے. سوشل میڈیا کی ایک ٹیم بننی چاہیے تاکہ جو بھی مسائل ہیں وہ اداروں میں جا کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جا کے ڈائریکٹلی ڈیل کر سکیں, دیکھ سکیں, سن سکیں, تاکہ وہ حقائق کو آگے پھیلائیں. سر اس وقت اخبار کم پڑھی جاتی ہے, شہر میں پڑھی جاتی ہے, ایسے ہی دیہاتوں میں ہمارا سارا دیہاتی علاقہ ہے, دور دراز دیہاتوں میں کون جا کے کالم پڑھتا ہے, کون آپ کی خبریں پڑھے گا, کون کس کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ وہ فیس بک پہ لائیو پروگرام دیکھے. وہاں پہ لوگ فیس بک آن کیا, اس کو چیک کیا, فیس بک ہر بندے کے پاس ہے, جو ٹرینڈنگ چاہ رہی ہے اس کو فالو, فیس بک دیکھا, اس کے اوپر جو کچھ ہے وہی اس نے رائے بنانی ہے, اسی کے تحت اس نے چلنا ہے, وہی اس کی سوچ ہے. ہمیں سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو ایک مطلب اس طریقے سے چلنا چاہیے کہ ہم سے سیکھ رہا ہے وہ کچھ اچھا سیکھے, وہ کچھ بہتر سمجھے. اس طریقے سے ہمیں چلنا چاہیے اور مثبت کردار ادا کرنا. افضال گنر صاحب نے انتہائی اہم بات کی ہے کہ سوشل میڈیا جو ایکٹیوسٹ ہے اس کے اوپر ایک اہم ذمہ داری عائد ہوتی ہے معاشرے کی اصلاح کی, اور اس کو خبر پوسٹ کرتے ہوئے یا کوئی بھی چیز پوسٹ کرتے ہوئے اپنے شہر کے بارے میں, اپنے علاقے کے بارے میں یا اپنی ذات کے متعلق ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. میں ان دونوں احباب سے جو ہے وہ مزید بھی باتیں پوچھوں گا. ابھی میں صداقت رسول بھلو صاحب کی طرف جانا چاہوں گا. صداقت صاحب, بعض اوقات سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو آپ نمائندگی کر رہے ہیں آج سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کی, تو تنقید کا بڑا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہم کوئی خبر لگا دیتے ہیں یا کوئی آپ چیز پوسٹ کر دیتے ہیں, کہیں کہ روڈ جو ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے, آپ نے اس کی تصویر بنا کے ویڈیو بنا کے آپ کو کسی بھائی نے بھیجی, آپ نے چڑھا دی ہے اس کو, یا خود آپ نے بنا کے چڑھا دیا. اب آگے سے لوگ تنقید کرتے ہیں, ڈفرینٹ مسائل میں آپ کو تنقید کرتے ہیں, تو اس حوالے سے مجھے بتائیے کہ آپ سوشل میڈیا کے جو ایکٹیوسٹ پرسن ہیں کس طریقے سے اس تنقید کا سامنا کرتے ہیں. کافی لوگ تو میدان بھی چھوڑ دیتے ہیں. میرا تو سمپل سا طریقہ ہے کہ جو ریزنیبل آرگومنٹ ہونا اس پہ ذرا میں ٹائم دیتا ہوں, اس سے بات چیت کر لیتا ہوں. جو مجھے لگے نا کہ یہ ویسے ہی صرف اس کی بات میں وزن بھی ہے اور سر کو پانے کے موڈ میں ہے تو میں اگنور کر دیتا ہوں. اچھا, کیونکہ اب اتنا عرصہ ہو گیا نا, پتہ چل گیا لوگوں کا رویہ. ہم دونوں نے, کیونکہ ہم کزن بھی ہیں, ہم نے ایسے بندے کو بھی ایک ڈیل کیا کہ ہمیں تھریٹ قتل تک کی دھمکیاں مل گئی. صرف سوشل, اس کو پتا نہیں تھا سوشل میڈیا پہ فیس بک پہ جو کمنٹ کر رہے ہیں پوری دنیا پڑھتی ہے, اور وہ کوئی فیملی میٹر یا ایسی باتیں کرنا شروع ہوئے. تو اس لیے اب ہمیں پتہ چل جاتا ہے بندہ جو لکھ رہا ہے نا یہ کہاں سے بول رہا ہے اور کیا لکھ رہا ہے. تو کوشش کرتے ہیں جو ریزنیبل ہے, چونکہ سیاسی کارکن بھی ہیں, سیاسی پوسٹیں بھی ہوتی ہیں, تو کچھ لوگوں کا پتہ ہے کہ ریزنیبل جو سوال کیا تو اس کا جواب دیتے ہیں. اچھا, جو دوسرے عام جرنلسٹ ہوتے ہیں یا عام ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں ان کو تو کوئی لکھنے کے لیے یا تو عدالتی نوٹس بھیجنا پڑتا ہے, یا جو صحافی ہوتے ہیں ان کو ان کے اخبارات کے ایڈریس کے اوپر کوئی خط لکھنا بھی پڑھنا پڑتا ہے. آپ کو عموماً جو ہے وہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو ایک شارٹ فال یہ ہے کہ ان کو آن ریکارڈ جو ہے وہ گالیاں پڑتی ہیں, اس کا سامنا کیسے کرتے ہیں؟ اس میں زیادہ تر کچھ لوگ جو فیک آئیڈیز بنا کر آتے ہیں نا, میرا صاحب سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو ایک پیغام بھی ہے اور مشورہ بھی ہے کہ جس پہ آپ کو شک پڑے نا اس کی آپ اباؤٹ میں جا کے دیکھ لیں, اس کی ہسٹری کیا ہے, یہ اس میں کیا لکھا ہے, اس کے مطابق اس کو فرینڈ بنائیں.
ٹھیک ہے. اگر آپ ایک بعض لوگوں نے صرف پھول کی پکچر ایک پروفائل پہ لگائی ہے ساری زندگی میں, آئی ڈی 7 سال سے بنی ہے, تو میں تو اسے فیک سمجھتا ہوں. ہاں ایک لڑکیاں وہ تو ایک الگ میٹر ہے, تو زیادہ تر لڑکوں کی آئیڈیاں ہوتی ہیں. اچھا, فیک آئی ڈی کو رپورٹ نہیں کر دینا چاہیے فوری طور پہ تاکہ یہ فیک آئی ڈیز جو ہے وہ ختم ہو جائیں؟ بالکل کرنا چاہیے کہ فیک آئی ڈی ہے, مگر اس کے ساتھ رپورٹ کرنے سارے دوست رپورٹ کرنا. ہاں ویسے اگر آپ جتنے بھی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں یہ مہم چلائیں کہ آپ جتنے بھی فیک آئی ڈیز ہیں ان کو فوری طور پہ آپ لوگ رپورٹ کریں. جب ایک زیادہ تعداد میں رپورٹ ہوگی تو فیک آئی ڈیز خود بخود کم ہو جائیں گے. بات کو کاٹ رہا ہوں کہ جو آج کل ہمارے ضلع منڈی بہاؤالدین میں ایک بہت فیمس پرسنالٹی ہے بھٹا مسیح, شہزاد مسیح. پہلے تو اس کے نام میں تضاد ہے کہ بھٹا مسیح اور شہزاد مسیح جو بھی یہ پوسٹ لکھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یا تو یہ کلیئر کرے وہ ہے کیا. دوسرے نمبر پہ وہ جو بھی لکھے اس میں کئی باتیں ہوتی ہیں واقعی صحیح ہیں, کچھ غلط بھی ہوتی ہیں. میں کہتا ہوں اس کو سب رپورٹ کریں. جو بندہ ہے اپنے فیس سے آئے سامنے لائیو پروگرام کرے, اس کے بعد پروف ہیں جس کے خلاف بھی کھول کے آئے نا. اچھا, مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی, میں اسی بات کو آپ کو, ہم نے اس آئی ڈی کو اتنا ضلع میں ہوا کیوں بنایا ہوا ہے؟ اور بھی بہت سی آئی ڈیز ہیں, ہم ان کو فالو آؤٹ کیوں نہیں کرتے؟ کچھ تو انتظامیہ کی نظروں میں یہ آیا کہ اس نے سب سے پہلے ہمارے ڈی پی او صاحب پہ تنقید شروع کی, پھر نام لے کر پکچر لگا پا کر, پھر میرے ایک دفعہ کمنٹ کیا, میں نے بولا کہ تم پروف دو تو ہم لکھیں گے اگر تمہارے پاس ہیں پروف کہ یہ غلط ہے. اب پروف بھی نہیں, ہم پھر آج شاید آپ کو وہ باتوں میں ذکر نہیں, آج بھی گئے ڈی پی او صاحب کے, میں اس سے آگے اسی کی طرف ہی آ رہا ہوں. تو ادھر انہوں نے ہمیں پورا 3 گھنٹے تقریباً بریفنگ دی اور ہم نے سوالات کیے, مشکل سوالات بھی تھے, تلخ بھی تھے, انہوں نے بڑے صبر و تحمل سے جواب بھی دیے. میں بھی پہلے ان کے تھوڑا بہت خلاف لکھ لیتا تھا. اچھا, اب ایک مائنڈ ہے نا, پھر میں نے ان کو سنا کہ واقعی کوئی چیزیں. اب ایک چیز ہم کہیں کہ ڈی پی او صاحب بندے کو پکڑے اور گولی مار دے, وہ انصاف تو نہیں دے سکتے. وہ انصاف ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے. ان کا کام ہے مردوں کو گرفتار کرنا, تفتیش کرنا ہے, آگے رپورٹ بنا کے عدالت میں بھیج دینا. اچھا افضال صاحب, سب سے پہلے تو میں آپ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا کہ آپ نے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کا جو ہے وہ انتظامیہ کے ساتھ ایک رابطہ بحال کیا ہے, اور یقیناً آپ مبارکباد کے بھی مستحق ہیں. پچھلے دنوں ایک وبا چلی تھی شہر میں امن و امان کی صورت حال کے حوالے سے, تو کچھ اس کا نیگیٹو امپیکٹ بھی جا رہا تھا پوری دنیا میں. میں تو لوگوں کو عموماً کہتا ہوں کہ جب آپ سوشل میڈیا پہ بیٹھیں, آپ ایک پورے پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں, تو آپ وہ پوسٹ کریں جس سے پاکستان کا سر جو ہے وہ فخر سے بلند ہو. تو آپ نے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کا اور انتظامیہ کے درمیان جو ہے وہ فاصلہ بڑا منیمم سا کر دیا. آج آپ کی میٹنگ بھی تھی ڈی پی او صاحب سے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے حوالے سے, تو اس کا لب لباب جو ہے وہ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. جو کمی رہ گئی وہ میں صداقت رسول بھلو صاحب سے بھی پوچھوں گا. اصل میں ہاں بھائی, مسئلہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ میں جیسے پہلے بتا چکا ہوں کہ ایک دوسرے سے دیکھا, اس کو آگے پیسٹ کر دیا, اس کی پہچان تحقیق نہیں کی کہ حقیقت کیا ہے. اسی طریقے سے ہماری عوام کے درمیان اور اداروں کے درمیان ایک خلا بنا ہوا ہے. اس خلا کو ہم نے خود کم کرنا ہے. اداروں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ ہمارے پاس آ کے خلا کم کریں. ہم نے جانا ہے جا کے اپنے اداروں کے درمیان جو خلا ہے اس کو کم کرنا ہے. تو میں جب کچھ دنوں سے دیکھ رہا تھا کہ کوئی اپنی فیس بک پہ لکھ رہا ہے کہ منڈی بہاؤالدین لیاری بن گیا, کوئی کچھ لکھ رہا ہے, تو میں نے اس پہ تھوڑا سا غور کیا کہ اس میں حقائق کیا ہے. جب میری سمجھ میں یہ بات آئی کہ زیادہ تر لوگ دیکھا دیکھی اس کو پھیلا رہے ہیں, تو میں نے ڈائریکٹ ڈی پی او صاحب سے بات کی کہ سر میں چاہتا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ جو کام کرنے والے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں ان کی ایک میٹنگ رکھی جائے. ان کے دلوں میں جو تحفظات ہیں یا جو فیس بک پہ وہ کسی سے سن کے لکھ دیتے ہیں اس کو کم کیا جائے, روکا جائے. انہوں نے میری اس بات کو ایکسیپٹ کیا. میں نے 2 دن کے اندر سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو پرسنلی رابطے کیے, ان سے ایک ٹائم آج کا ہم نے سیٹ کیا. اس ٹائم پہ ہم سارے ایک جگہ پہ اکٹھے ہو گئے. ہم 1.5 گھنٹہ وہاں پہ بیٹھ کے آپس میں گپ شپ کی. کچھ لوگوں کے دلوں میں جو سوچ تھی وہ ساری, اس میں ایک چیز اور بھی میرے سامنے آئی. کچھ لوگوں کو میں نے جب پرسنلی رابطے کیے تو ان کے دل میں خوف تھا کہ ہم, بلکہ انہوں نے اپنے پکڑنا لے کہ ہم سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے کچھ بھی لکھ دیتے ہیں, اگر یہی جا کے ہم ڈی پی او صاحب سے جا کے بات کریں گے تو وہ اتنے بڑے افیسر ہیں, ہمیں بٹھا نہ لیں. تو کچھ لوگوں کو تو میں نے مطمئن کرنے کی کوشش کی, لیکن آگے یہ جواب جی آپ کے تو تعلق ہیں, آپ بچ جائیں گے, ہم پھنس جائیں گے. ایسا آج کی جو میٹنگ ہوئی اس سے یہ تاثر ضرور جائے گا کہ ڈی پی او صاحب ہم میں سے ہی ہیں, بے شک وہ کسی اور مخلوق سے نہیں ہیں, وہ کوئی اور مخلوق نہیں ہے, ہم میں سے ہیں, ہمارے بھائی ہیں, ہم جیسے انسان ہیں. وہ بھی دل رکھتے ہیں, سوچ رکھتے ہیں, ہر چیز ہے. جب ہم ان کے پاس گئے, ہم مختلف لڑکوں نے اپنے کچھ لوگوں کے دل میں ہوتا ہے کہ جی سخت سوال کریں گے, غصہ,
میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ جتنے لوگ تھے ان میں کچھ ایسے تھے جو بے انتہا دماغ میں بھرے ہوئے تھے ڈی پی او صاحب کے خلاف. جب وہ باہر نکلے تو میں حلفاً کہتا ہوں کہ ان میں سے کچھ نے کہا کہ ہم حلف دیتے ہیں کہ جس طریقے سے ہمارا مائنڈ بنا ہوا تھا یہ ڈی پی او صاحب اس طرح کے بندے نہیں ہیں. یہ ایک اچھے انسان ہیں. ہم نے غصے والے سوال بھی کیے, انہوں نے مسکرا کے بڑے تحمل سے جواب دیے اور اتنا سیٹسفائی کیا. اور پھر ہمارے ضلع میں جو انہوں نے اپنے, ہم ہر چیز کا لیبل لگا دیتے ہیں, جی یہ بھی ہو گیا ڈی پی او صاحب کی وجہ سے, یہ بھی, ہر چیز کا لیبل ان پہ لگا دیتے ہیں جو کہ ایک مناسب نہیں ہے. جو کام ہوئے ہیں, جو بہتری آئی ہے, جو انہوں نے مجھے بھی سمجھایا تھا, اب جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ گئے ہیں انہیں بھی انہوں نے پراپر فردن سمجھایا ہے کہ ہم نے یہ کام کیے ہیں. جب میں آیا تھا, آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں, ڈی پی او صاحب کے یہ الفاظ تھے کہ آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں, میرے آنے سے پہلے منڈی باولدین میں ڈکیتیاں گھروں میں ہوتی تھیں, عورتوں کی عزتیں لوٹی جاتی تھیں, لوگ کمپلین تک نہیں کرتے تھے ڈر کی وجہ سے, خوف کی وجہ سے یا اپنی عزت کی وجہ سے. ہم نے وہ گینگ پکڑے, جب ان سے انویسٹیگیشن کی تو پتہ چلا کہ فلاں گھر میں ڈکیتی. کچھ ایسے لوگوں کو ہم نے بلایا, پھر اپنے پاس جا کے ان سے بات کی تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ تو اتنے ظالم لوگ ہیں. تب جا کے ہمیں مطلب اندازہ ہوا, آج وہ سارے گینگ کو کیفر کردار تک پہنچایا. پھر جو ڈکیتیاں کا ایک سلسلہ دکانوں پہ شروع ہو گیا وہ بھی ہم نے اس کو ان کو کیفر کردار تک پہنچایا. مطلب جو ایک اچھا کام ہے پولیس کر رہی ہے اس کو سراہنا چاہیے. بالکل. کسی شخص کی ذات سے اگر کسی کو مسئلہ ہو تو وہ اس کو ایک اس کی ذات سے کا مسئلہ ہونا چاہیے, نہ کہ ایک ڈپارٹمنٹ کا ایشو نہیں بنانا چاہیے. دوسرے نمبر پہ ہمیں ایز اے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہمیں نے یہ طے کیا ہے کہ ہم نے عوام کے اندر ایک اور طریقے سے ایک اور فیس پیش کرنا ہے کہ بجائے کہ ہم اس چیز کو آگے وائرل کریں کہ پولیس یہ کر رہی ہے, ڈی پی او صاحب یہ کر رہے ہیں, ہم عوام کو کیوں نہیں اویئرنیس دیتے کہ جرم ایک گناہ ہے. جرم کی نفی کریں, مجرم کی اصلاح کریں, لوگوں کو اس چیز پہ آمادہ کریں کہ یار یہ جرم کرنا اتنا بڑا گناہ ہے, لوگوں کو قائل کریں. ہم سوشل میڈیا کے ذریعے کر سکتے ہیں. جب میں اپنے فیس بک پہ کوئی چیز پھیلاتا ہوں, لکھتا ہوں, ہو سکتا ہے میری اس بات کو 10 بندے سن کے سمجھ جائیں, کوئی اس کو سمجھ کے اپنے جو اس کے غلط ارادے ہیں, غلط سوچ ہے, اس کو پازیٹیو کر لے. تو ہمیں یہ کردار ادا کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے ایسا کرنے سے ہمیں تشہیر نہ ملے, ہمیں بلے بلے نہ ملے, واہ واہ نہ کی جائے, یا زیادہ لوگ پسند نہ کریں, کیونکہ جب آپ اچھائی کو پھیلاتے ہیں نا, اچھائی کو پھیلانے میں ٹائم لگتا ہے, وہ اتنی جلدی نہیں پھیلتی. برائی چند لمحوں میں کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے. یہ آپ قدرت کا نظام ہے, آپ دیکھ لیں سارا جو سسٹم چلتا آ رہا ہے کہ برائی بڑی جلدی پھیلتی ہے. اچھائی کو پھیلانے کے لیے وقت درکار ہے. میں آج جتنے بھی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ تھے, الحمدللہ ایک اچھی نشست ہوئی. ڈی پی او صاحب نے بڑے تحمل سے دوستوں کے سوالوں کے جواب دیے, سب کے سب مطمئن ہو کے گئے ہیں. اور میں آج کے آپ کے اس پلیٹ فارم سے باقی جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ خدا را صرف اور صرف فیس بک پہ لکھنا چھوڑیں, لکھنا ہی نہ فرض سمجھیں, آئیں اپنے اداروں کے ساتھ بیٹھیں, جا کے ان سے بات کریں. یہ آپ کے ہی دوست ہیں, آپ کے بھائی ہیں, آپ کے بزرگ ہیں, آپ میں سے ہیں, بات کریں. ہو سکتا ہے کہ جو آپ نے سوچ رکھا ہو یا کسی نے آپ کے مائنڈ میں جو بات ڈالی ہوئی ہو وہ نہ ہو, حقیقت کو چھوڑ ہو. تو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو چاہیے کہ پولیس اور عوام کے درمیان جو خلا ہے اس کو ختم کرے. پولیس اور عوام کے درمیان ایک محبت اور پیار کا ریلیشن پیدا کرنا چاہیے. جو ایک فضا بنی ہوئی ہے وہ فضا برے لوگوں نے قائم کی ہوئی ہے کہ جی پولیس غلط کام کرتی ہے, پولیس والے اچھے لوگ نہیں ہیں, یہ گندے لوگ ہیں. یار وہ ہم میں سے ہیں, وہ بھی اچھے لوگ ہیں, وہ برے نہیں ہیں. ہم نے اپنے مائنڈ سیٹ میں ان کو برا بنا لیا ہے. وہ ہمارے بھائی بھی ہیں, ہمارے دوست بھی ہیں, ہم میں سے ہیں, ہمارے خاندان کا حصہ ہیں. بہت سارے جتنے بھی یہاں پہ پولیس والے ہیں وہ کوئی کسی اور مخلوق سے یا کسی اور دنیا سے نہیں آئے, ہم میں سے ہیں. ہمیں یہ تاثر ختم کرنا چاہیے, ہمیں اس ٹرینڈ کو چینج کرنا ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ امید ہے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم اس میں کافی حد تک کامیاب ہو جائیں گے. جی بالکل. ناظرین, افضال گندل صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ
کہ پولیس کا کام جو ہے وہ مجرم کو پکڑنا ہے، اور ڈی پی او منڈی بہاؤالدین نے ڈکیتیوں کے مجرم کو پکڑا بھی ہے، کافی سارے مجرموں کو پکڑا بھی ہے، کیفے کردار تک بھی پہنچایا، ہم ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں۔ اور بالکل جب عمران خان صاحب نے خود کہا ہے کہ یہ محکموں کے تمام محکموں کے دفاتر جو ہیں وہ آپ لوگوں کے لیے کھلے ہیں، آپ کو کوئی بھی مسئلہ مسائل ہو تو آپ اس آفیسرز کے متعلقہ افسر کے ساتھ جا کے ملیں، اس سے اپنی بات چیت کریں اور وہ ضرور آپ کی جو ہے وہ بات سنے گا۔ وہ پہلے والا معاملہ نہیں رہا کہ آپ افسر کے پاس جائیں گے وہ آپ کی بات نہیں سنے گا۔ صداقت رسول بھلو صاحب کے پاس جانا چاہوں گا اور اسی ٹاپک پہ بات کرنا چاہوں گا۔ آج جو آپ کی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کی میٹنگ ہوئی ہے ڈی پی او منڈی بہاؤالدین کے ساتھ، سوالات کس نوعیت کے تھے؟ چند ایک سوالات مجھے بتائیے گا، بلکہ سننے والوں کو بتائیے گا کہ آپ لوگوں نے ڈی پی او منڈی بہاؤالدین سے کون کون سے سوالات کیے ہیں؟ تو مجھے تو سوال کرنے کا موقع انہوں نے دیا نہیں، کیونکہ میں پہلے بھی ایک دفعہ مل چکا تھا تو ان کا میرا کردار بھی تھا۔ کس طرح کے سوالات جو ہے وہ آپ لوگوں نے کیے اور جوابات کیا تھے؟ دوسرے دوستوں نے سوال کیے اسلحہ پہ، ناجائز اسلحہ پہ، میں ویسے بات بھی کرنا چاہتا تھا۔ جی جی، انہوں نے کہا کہ ہم اس پہ ایکشن لے رہے ہیں، جو اپنی فوٹوز بنا کے فیس بک پہ شو بازی کرتے ہیں، کہ سب سے بڑے پکڑ بھی رہے ہیں پولیس والے۔ جڑ بھی یہی ہے کہ ہم ایک ڈیوٹی انار میں یا ایک چتراٹ میں، ہمارا علاقہ جو کہ ذرا وہ تھوڑا دیسی ٹائپ کا، وہ ہمارا کینیڈین ورڈ ہے دیسی، تو اس میں ذرا جو ہے نا وہ شو بازی یا چتراٹ کا بہت رواج ہے۔ جو بچے جوان ابھی ہو رہے ہیں 18-19 کے، ان کو شوق ہوتا ہے کہ 222 یا جو مجھے تو نام نہیں اتنے آتے، ان کے ساتھ فوٹو ہو تو میں شیئر لگتا ہوں۔ یہ بالکل غلط ہے، میرے خیال سے والدین کو بھی اس پہ دھیان دینا چاہیے۔ اس پہ انہوں نے بھی کہا کہ ہم پورا کوشش کر رہے ہیں لوگوں کو جو نشاندہی بھی کریں، جو فیس بک پہ یا جدھر دیکھتے ہیں خاموشی سے نام سیگا راز میں رکھے جائیں گے۔ اس پہ میں نے پوچھا کہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں کہ نام سیاسی دباؤ میں اگر نکل سکتے ہیں، انہوں نے کہا جی بالکل نہیں ہم دیں گے، ہم اس کا سدبھاؤ کریں گے۔ باقی لوگوں نے سوال کیے کہ ہم ڈرتے ہیں تھانے میں جائیں، میں اندر کو نہیں آنے دیتا۔ انہوں نے کہا جی اندر اگر تھانے میں نہیں، ڈی ایس پی کا دفتر ہے۔ ڈی پی او صاحب نے تو کہا کہ میرا آفس جو ہے نا یہ پبلک آفس ہے، ہر وقت عوام کے لیے کھلا ہے، جس کا دل چاہے آئے میرے پاس آئے، میں حاضر۔ جب آپ کے پرائم منسٹر نے یہ کہہ دیا کہ تمام دفاتر جو ہیں وہ پبلک کے لیے کھلے ہیں، سوال سیم سب دوستوں کی وہی تھے، میں بات کاٹ رہا ہوں صداقت کی، جی جی، سب دوستوں کے سیم وہی سوال تھے جو سوشل میڈیا پہ آئے روز ہوتے ہیں، سر روز قتل ہو رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ اب اس میں محکمہ پولیس کے پاس ایک اختیارات ہوتے ہیں، اختیارات سے تجاوز کوئی بھی نہیں کر سکتا، کوئی بھی محکمہ نہیں کرتا۔ اب ہمارے آج کل جو زیادہ ایک چلا ہوا ہے کہ جی آئے روز ایک نہ ایک قتل ہو جاتا ہے، اس میں یہ سوال کافی سارے دوستوں نے کیا، تو اس میں انہوں نے کہا کہ جو ایک قتل یہ ہو رہے ہیں، یہ زیادہ تر قتل ہو رہے ہیں رشتہ داروں میں آپس میں، لین دین کے تنازع میں، بھائی بھائی کے جھگڑے میں، دوست بیٹھے ہوئے ہیں ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپس میں لڑائی ہوئی ہے، پسٹل نکال کے فائر کر دیا ہے، اسی طرح کے واقعات زیادہ تر ہو رہے ہیں، جو خاندانی دشمنیوں کے واقعات ہو رہے ہیں۔ ان کرائم کو پولیس کے پاس کوئی میکینزم نہیں ہے کہ پولیس ایسے کرائم کو روک سکے، یہ عوام کی ضرورت ہے، عوام کو یہ شعور پیدا کرنا چاہیے، عوام کے اندر یہ اویئرنیس ہونی چاہیے۔ افضال صاحب، ہمارے علاقے میں یہ ٹرینڈ کیوں ہے کہ وہ سابقہ دشمنیاں وہ چلتی آ رہی ہیں، سابقہ تنازع ہر پیڑھی کے جو ہے وہ ایک پارٹی ایک کا بندہ مارتی ہے، اب اس نے بدلہ لینا ہے وہ پھر دوسرے کا مارے گا، اور یہ اس طرح باری جو ہے وہ چل رہی ہے۔ یہی ستم ظریفی ہے، یہ ہم لوگوں کا اخلاقی فرض بنتا ہے کہ ہم اپنی نوجوان نسل، چلو یہ جو بزرگ ہمارے کر گئے تھے سو تو کر گئے تھے، اب ہم یہ جو نسل ہے، یہ ہر بندہ فیس بک استعمال کرتا ہے، سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے، پڑھے لکھے ہیں، پرانے بزرگ تو ان پڑھ تھے، ان کے درمیان دلوں میں وہ چیزیں تھیں۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے، ہمیں اس ٹرینڈ کو بدلنا ہوگا، بدلے کی آگ سے نکلنا ہوگا۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے، جب ہمارے نبی نے کہہ دیا کہ معاف کرنے والا میرا اور اللہ کا دوست ہے، جس نے بدلے کی طاقت رکھتا ہو، اس کے باوجود دوسرے کو معاف کر دیا، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا۔ ہم اس چیز کو کیوں نہیں سوچتے؟ ہمیں سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو یہ اویئرنیس عام لوگوں تک پہنچانی چاہیے، اور جو خاندانی دشمنیاں عرصہ دراز سے چلتی آ رہی ہیں، ان کو کم کرنے کے لیے ہمیں کردار ادا کرنا چاہیے، سوشل میڈیا پہ لکھنا چاہیے۔ آپ لکھیں، ہو سکتا ہے آپ کے لکھنے سے آپ کو ایسا لگ رہا ہو کہ کسی کو فائدہ نہیں ہو رہا، لیکن میں گارنٹی سے کہتا ہوں جب آپ یہ کردار ادا کریں گے، یہ لکھیں گے، لوگوں میں یہ اجاگر کریں گے کہ یار اگر آپ کی کوئی پرانی دشمنی ہے تو اپنے دشمن کو معاف کر دیں، اللہ آپ پہ رحم کرے گا، کل قیامت کے دن اس کا صلہ آپ کو ضرور ملے گا۔ ہو سکتا ہے وقتی طور پہ آپ کے اندر ایک انا ہو کہ میرے دشمن نے میرا فلاں کو قتل کیا تو میں اس کا بدلہ نہ لیا تو میری اس دنیا میں کوئی جینا نہیں ہے، یا لوگ مجھے کیا کہیں گے۔ اس چیزوں سے نکلنا ہوگا ہمیں، ہم وہی پرانے سسٹم میں
पढ़े लिखे होने के बावजूद वही अपने, अगर सारा पिछले सिस्टम को हमने फॉलो करना है तो फिर ये सारा पढ़े लिखे होने का सोशल मीडिया इस्तेमाल करने का क्या फ़ायदा है? हमें इससे निकलना होगा, तभी जाके मुआशरे में बेहतरी आ सकेगी। मुआशरा है ना, इसको भी अपना सोसाइटी को भी किरदार अदा करना चाहिए। बिल्कुल। बहुत से केसेस में बच्चे जब छोटे थे वो उनका वालिद कत्ल हुआ, माँ ने अपने बच्चों की परवरिश किसी तरीके से ये बच जाए, वो जवान की है, मगर गाँव के या गली मोहल्ले के बड़े लोगों ने उसको मतलब तंज़म करके उसके जज्बात को बाहर लो। ऐसे बहुत से केसेस हैं, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अपने बाप का बदला लो, फिर मुझसे बात करना। तो ये सारे जुर्म, इसमें सोसाइटी भी बराबर की जिम्मेदार है सारे काम में। तो हमें डिपार्टमेंट पे या अपने इदारे पे तनकीद करने की बजाय हमें भी ज़हन में रखना चाहिए एज ए मुआशरा हम खुद अपनी इस्लाह कितनी करना चाहते हैं। जी बिल्कुल नाज़रीन ग्रामी, प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो रहा है। मैं चाह रहा था कि हुकूमती हवाले से भी, क्योंकि दोनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े सरगर्म कारकुन हैं, तो मैं इनसे सवाल करता लेकिन नहीं कर सका। आज सोशल मीडिया की एक्टिविस्ट के हवाले से बातचीत होती रही और बड़ा अच्छा पैगाम दिया दोनों दोस्तों ने कि इस वक्त जो है वो हम मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट को हिट करने के बजाय अपने आप को सोचें कि हम किस जगह पर मौजूद हैं, क्यों हम अपने बच्चों की परवरिश जो है वो अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे। और जो कत्लो गारत है वो अमूमन आपसी दुश्मनी की वजह से होती है, ज़मीनी तनाज़ों की वजह से होती है। ज़मीन के टुकड़े यहीं पे रह जाने, भाई भाई को मार रहा है, या फिर चचा जो है वो भतीजे को कत्ल कर रहा है, भतीजा चचे को कत्ल कर रहा है। तो इस तरह की चीज़ों पर एक अहम किरदार जो है वो पहली दरसगाह माँ है, उनको वालिदैन को अदा करना चाहिए। फिर उसके बाद हमारे जो असातिज़ा कराम है स्कूलों में, मसाजिद में जो खुतबात होते हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपने खुतबों में जो है वो लोगों को अवेयर करें, अमन का पैगाम दे, भाईचारे का पैगाम दे, मोहब्बत का पैगाम दे। और प्रोग्राम हाईलाइट से मुझे अफजाल गोंदल साहब को और सदाकत रसूल भुल्लू साहब को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगले किसी प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर इनसे नशिस्त रखेंगे और हुकूमती कारकर्दगी के हवाले से बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। Afzal Paint Store, Phalia Road, Madi Bahauddin. The name of trust, who deals in every kind of paint and tiles. Afzal Paint Store, Phalia Road.